बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर खसूसी वीडियो बना रहे हैं नाज़रीन। इसराइल ने पिछले 48 घंटों से जनूबी लबनान का जो 25% हिस्सा है लबनान का, जो जनूब की तरफ है, वहाँ पर मुकम्मल 100% इनखला की वार्निंग जारी कर दी है। और वो उस हिस्से से भी वही सलूक करने जा रहा है, ईरान के उस हिस्से से जो उसने गज़ा में किया है, यानी 500 पाउंड और 2000 पाउंड के जो बम हैं वो मारकर उसको बिल्कुल मिलियामेट कर देगा। इस पूरे इलाके को मिलियामेट करने का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि जब अमेरिका और इसराइल और नेटो ममालिक मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करेंगे, तो ये चूँकि जनूबी लबनान का ये हिस्सा इसराइल के शुमाल के करीब है, वहाँ से फिर इसराइल को निशाना ना बनाया जा सके। ये प्लानिंग है पूरी। और ये जो 30 साला प्लानिंग थी उसमें एमरजेंसी क्यों पैदा हो गई है, और जो काम उन्होंने 4 साल बाद करना था वो अभी क्यों करने जा रहे हैं अमेरिका और इसराइल, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ईरान को इसकी पिछले 3 अशरों की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका और इसराइल ने अपने जाल में फंसा लिया है, और अब वो असल खेल शुरू करने जा रहे हैं जो उन्होंने अपनी 30 साला प्लानिंग के तहत 2027 और 2028 में करना था। ये खौफनाक खेल कब और कैसे शुरू हुआ, और सन 2000 में ईरान किस गलत ट्रैक पर चल पड़ा कि जिसने खित्ते की सियासत ही बदल दी और सारी दिफाई और स्ट्रेटजिक सूरत हाल तब्दील कर दी। आज ये बड़ी डिटेल से आपके साथ हम शेयर करेंगे नाजरीन, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अमेरिका और इसराइल के बड़े हमले के दौरान अगले 3 दिन खतरनाक क्यों हैं, और ईरान ने इस हवाले से रूस और चीन से क्या बात की है और वहाँ से जवाब क्या आया है। और मगरबी मीडिया ने अगले 72 घंटों में ईरान में कौन कौन से 5 टारगेट को मिलियामेट करने के मंसूबे पर ऑपरेशनल तैयारियों की खबरें देना शुरू कर दी हैं। इस दौरान नाज़रीन किस किस्म के हलाकत खेज बम गिराए जाएंगे, और इस सिलसिले में हफ्ता और इतवार का दिन ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, उसकी वजह यह है कि जुमा को यहूदियों का एक बड़ा मजहबी त्यौहार आ रहा है कल। इसराइल इसके पुरअमन अंदाज में गुजरने का इंतज़ार कर सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। वीडियो की नाज़रीन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और इराक़ पर अमरीकी हमले से कबल अमरीका ने ईरान को अपना गैर एलानिया इत्तेहादी बनाकर इन दोनों ममालिक में, यानी अफ़गानिस्तान में और इराक़ में जो ईरानी शिया प्रॉक्सीज थी उनकी पूरी सपोर्ट हासिल कर ली। आपने देखा होगा कि जब अफ़गान तालिबान पर हमला हुआ तो जो शुमाली इत्तेहाद है, जिसमें ज़्यादातर प्रो ईरानी प्रॉक्सीज थी, उन्होंने अमेरिका का इस जंग में साथ दिया था खुलकर। और फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हामिद करज़ई और अशरफ गनी की जो हुकूमतें कायम की, उनमें भी इसी शुमाली इत्तेहाद के लोग शामिल थे। इसी तरह नाज़रीन, जब सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ इराक़ पर हमला हुआ तो वहाँ की भी जो शिया प्रॉक्सीज थीं और जो शिया उलमा थे, जो शिया तंजीमें थीं, उन्होंने ईरान की रजामंदी से सद्दाम के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका का साथ दिया। और अमेरिका ने जब वहाँ अबूरी हुकूमतें कायम की तो यही शिया जो ईरान नवाज थे वो अमेरिका से मिलकर इराक़ पर हुकूमत करते रहे एक तवील अरसे तक। इस दौरान, यानी सद्दाम हुसैन और मुल्ला उमर की हुकूमतों को ख़त्म करने के दौरान, ईरान की तरफ से यमन के हौसी बागियों की सरपरस्ती से भी की गई बिल वास्ता तौर पर, और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये जो ईरान ने सरपरस्ती की, इसकी फिर अमेरिका ने हौसला अफजाई की, क्योंकि जो ईरान यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दे रहा था अफ़गानिस्तान और इराक़ में,
تو وہاں پر پھر یمن میں امریکہ نے ایران کو سپیس دی، اور اس کے نتیجے میں دباؤ جب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پر بڑھا تو پھر یہ جو دو ملک ہیں یہ امریکہ کے شکنجے میں مزید آ گئے، کیونکہ انہیں بس خوف تھا، وہ یعنی سمجھ لیں کہ موت کا خوف دکھا کر بخار قبول کرنے پر آمادہ کیا گیا ان ممالک کو۔ موت کا خوف تھا یمن سے اور ایران سے۔ یہ ناظرین ایسی ایک اسٹریٹجک غلطی تھی ایران سے جو ایران سے ہو گئی۔ اسی دوران ناظرین پھر یہ ہوا کہ جب امریکہ نے شام پر قبضے کا منصوبہ بنایا تو صدر پیوٹن درمیان میں کود پڑے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر شام پر بھی امریکہ کا قبضہ ہو گیا تو پھر بحیرہ روم اور اس سے جو بحیرہ روم سے بحیرہ احمر اور بلیک سی تک جو بحیرہ اسود ہے وہاں تک جو راستے جاتے ہیں وہ سارے بلاک ہو جائیں گے، اور پھر جو روس ہے وہ پوری دنیا سے کٹ جائے گا۔ اپنا جو سمندری راستہ ترکی کے راستے اسے حاصل ہے، آبنائے باسفورس کے راستے، اس کو بچانے کے لیے پھر پیوٹن نے شام کے بشار الاسد کی سپورٹ کی اور خوفناک قسم کی بمباری کی داعش پر، جس کی ذریعے امریکہ اور سعودی عرب شام میں قبضہ کرنا چاہ رہے تھے بشار الاسد کی حکومت کا۔ سعودی عرب پھر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ جب ایران بھی اس میں داخل ہو گیا، روس بھی داخل ہو گیا، تو پھر سعودی عرب والے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن امریکہ ابھی تک اڑا ہوا ہے اور وہ شام پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل بھی اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ تھا، اور اس وقت بھی شام کی جو گولان کی پہاڑیاں ہیں ان پر اسرائیل کا ہی قبضہ ہے۔ تو ناظرین ایران کو اس وقت پھر اندازہ ہوا جب شام پر بھی امریکہ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اسرائیل اس کے ساتھ تھا کہ جناب مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اسٹریٹجک غلطی ہو گئی ہے۔ میں اپنے دونوں اطراف یعنی شمال مشرق میں افغانستان میں اور جنوب مغرب میں عراق میں تو خود امریکہ کو اپنے ہمسائے میں لا کر میں نے بٹھا دیا ہے۔ تو اس نے پھر سمجھ لیا کہ یہ میرے سے ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی ہو گئی ہے، اس لیے اس نے پھر امریکہ کے ساتھ جو تعاون کرنا وہ بند کر دیا۔ لیکن ناظرین اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور روس اور امریکہ کے ساتھ جو کھلی مخالفت شروع کی، اس پر اس نے جو اپنی پراکسیز تھیں حزب اللہ اسے بھی شامل کر لیا، اور اس نے بھی شام میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بڑی زوردار جنگ لڑی۔ روس نے بھی سرپرستی کی۔ اس طرح جو بشار الاسد کی حکومت تھی روس نواز، اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ایران اور حزب اللہ اور روس مل کر۔ اس پر ناظرین امریکہ مزید برہم ہو گیا۔ امریکہ نے اندازہ لگا لیا کہ اب ایران نے پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں، اس لیے اس کے 30 سالہ اسٹریٹجک پلان کے تحت امریکہ ایران پر حملے کے لیے جو 2027 اور 28 کا وقت مقرر کیا گیا تھا، اس پر انہوں نے نظر ثانی شروع کر دی۔ اسی دوران ناظرین چین اور روس نے مشرق وسطیٰ میں تیز رفتاری سے قدم جمانے شروع کر دیے، اور ایران کے ساتھ سمجھ لیں کہ بہت قریبی تعلقات قائم کر لیے۔ پھر چین نے یہ کیا کہ ایران کی اور سعودی عرب کی صلح کرا دی۔ جب یہ صلح ہوئی تو امریکہ اور اسرائیل نے سمجھا کہ اب واقعی جو ہمارے لیے جو وقت ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے۔ جو عرب ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کس طریقے سے انہیں آپس میں لڑوا کر خود قبضہ کر رہے تھے دونوں پر۔ تو ناظرین جو کام انہوں نے 4 سال بعد کرنا تھا، پھر انہوں نے اسے ابھی کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ جب حملہ کیا حماس نے 7 اکتوبر کو پچھلے سال اسرائیل پر، تو اس کے جواب میں پھر جب اسرائیل نے اور امریکہ نے غزہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تو ایرانیوں نے سمجھا کہ شاید یہ صرف غزہ کو ہی ٹارگٹ کریں گے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے براہ راست تصادم کریں۔ لیکن چونکہ انہوں نے تو اپنا پلان پہلے سے بنا رکھا تھا کہ ہم نے تو ایران کو ملیا میٹ کرنا ہے، یہ صرف ایران کو وہ دھوکہ دے کر ان قریبی علاقوں پہ قبضے کر رہے تھے، عربوں پر بھی قبضے کر رہے تھے، اور جو باقی جو ایران کی قریبی ہمسائے ممالک تھے وہاں بھی انہوں نے پرو ایرانین کو اپنا بنا لیا تھا ڈالروں کی چمک کے ذریعے، کیونکہ جو ایرانی 20 سال پہلے افغانستان میں ایرانی پراکسیز ایران کے ساتھ تھی، وہ 20 سال میں ڈالروں کی چمک کے بعد امریکہ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اسی طرح بہت سے عراقی ہیں جو وہ بھی اب ڈالروں کی چمک کی وجہ سے پرو امریکن ہیں۔ تو ایران کی جو سمجھ لیں کہ سارے خطے میں ایک مذہبی حوالے سے جذباتی وابستگیاں تھیں، ان میں بڑی حد تک کمی آ چکی ہے۔ یہ ایران کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے، لیکن پھر بھی
یہ شکر کریں کہ یہ جو کام انہوں نے 2027-28 میں کرنا تھا، اس وقت انہوں نے ایران کو بالکل ہی کمزور کر دینا تھا، لیکن اس سارے کھیل میں روس اور چین کی آمد کی وجہ سے ایران کو کچھ تقویت ملی، سعودی عرب سے صلح ہو جانے کی وجہ سے بھی تقویت ملی، سعودیوں کی اور حوثی باغیوں کی صلح ہو جانے کی وجہ سے بھی ایران کو کچھ سکون کا سانس لینا نصیب ہوا۔ تو اب جو جنگ کا رخ ہے وہ براہ راست اسرائیل اور امریکہ اور ایران، حزب اللہ اور حوثی، یہ یعنی گیم شروع ہو گئی۔ چین اور روس بہرحال پیچھے تھے، روس اپنی یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا تھا، تو یہ صورتحال ہو گئی۔ لیکن چونکہ امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ ایران ان سے جنگ لڑے اور وہ ایران کو ملیا میٹ کر دے، اس لیے انہوں نے جو پھر لیڈر تھے حماس کے، حزب اللہ کے اور خود پاسداران انقلاب کے، ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی۔ پہلے وہ درمیانے لیول کے جو کمانڈر تھے ان کو مارتے رہے، جب اس کو انہوں نے بڑی حد تک نیوٹرلائز کر لیا تو پھر انہوں نے جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی جیسے اسماعیل ہانیہ ہیں اور اب حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ اور ایران کو اب یہ پکی اطلاع مل گئی تھی کہ اب جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ آیت اللہ علی خامنائی ہیں اور ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں۔ تو یہ خبریں انہوں نے شاید خود بھی لیک کی ہوں گی کہ تاکہ ایران گھبرا جائے اور گھبراہٹ میں کوئی کام کرے۔ ایرانیوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنا یہ جو سارا اسلحہ خانہ ہے، جو ہم نے میزائل جدید بنا لیے ہیں، جو ڈرون طیارے تیار کر لیے ہیں، اگر ہم انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کرتے تو جس قسم کی بمباری غزہ پر کی گئی ہے اور جو سلسلہ اب جنوبی لبنان میں شروع ہو گیا ہے، جب ایسی بمباری ایران پر ہوگی تو یہ سارا اسلحہ خانہ اپنے سمجھ لیں کہ جو طے خانوں میں پڑا ہی ضائع ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ اسے ہمیں استعمال بھی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے اسرائیل کے بھی ہمیں شاید بہت نقصان نہ پہنچے۔ ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل آخری بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے اوائڈ کر جائیں۔ اس دوران ایران سے ایک بڑی ٹیکنیکل غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے جو اپنا اسلحہ خانہ تھا، اپنے جو اس بیلسٹک میزائل تھے، اپنے جو طیارے تھے، ڈرون، خود کچھ ڈرون طیارے تھے اور بہت سا جو اسلحہ تھا وہ روس کو بیچ دیا، جو یوکرین کی جنگ میں روس نے استعمال کیا۔ اس لیے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس لیے بھی فوراً ایران پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو انٹیلیجنس اطلاعات یہ ملی ہوئی ہیں کہ جو ایران کے پاس میزائل پاور ہے، جو ڈرون طیارے ایران کے پاس ہیں، اس میں 50% سے زیادہ کٹ لگ چکا ہے جو اس نے یہ سارا اسلحہ روس کو بیچا ہے۔ تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ایران نے بہرحال اپنے جو جدید ترین ہائپر سونک میزائل ہیں وہ فائر کیے ہیں، کیونکہ ان کو جو اسرائیل کے وہ اتنے جدید اور تیز رفتار ہیں کہ 5 سے 12 منٹ کے دوران وہ ایران سے اسرائیل پہنچ جاتے ہیں، اور جو ایران کی دفاعی شیلڈ ہے آئرن ڈوم اور ایرو میزائلوں والی اور جو دیگر دفاعی شیلڈز ہیں، وہ ان میزائلوں کو، چونکہ یہ ہائپر سونک ہیں اور بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، ان کو وہ 100% یقین کے ساتھ فضا میں تباہ نہیں کر سکتے، اور آپ نے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ وہ جا کر اسرائیل میں گرے ہیں۔ لیکن وہ اتنے کارگر نہیں ہیں کہ آپ ایران سے انہیں سمجھ لے چلائیں اور وہ بالکل ٹھیک نشانے پر جا کر گریں۔ اس کارروائی کے لیے آپ کو قریب جانا پڑے گا، جو شارٹ رینج میزائل ہیں وہ برسانے پڑیں گے، یا توپ خانہ استعمال کرنا پڑے گا، یا اپنی زمینی فوج کو اسرائیل بھیجنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو تباہ کرنے کا یا جوابی حملہ کرنے کا اسرائیل پر کوئی چانس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کے پاسداران انقلاب ہیں، جو عراق کی ملیشیا ہے، جو حوثی ملیشیا ہے، اس کے لوگ بڑی تیزی سے جنوبی لبنان میں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ جو شارٹ رینج میزائل ہیں، جو شارٹ رینج راکٹ ہیں، جو شارٹ رینج توپ خانہ ہے اور جو شارٹ رینج انفینٹری ہے یعنی پیادہ فوج ہے، اس کا خوف پیدا کیا جائے اسرائیل پر کہ اگر اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر بڑا حملہ کیا تو پھر اسرائیل میں بھی بڑی تباہی آئے گی۔ اب یہی آخری راستہ ایران کے پاس بچ گیا ہے، کیونکہ جو لانگ رینج میزائل ہیں یہ پن پوائنٹ ہٹ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس نقصان کا بھی انہوں نے تخمینہ لگایا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، وہ بھی اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پلاننگ یہ ہے ناظرین ایران کو ملیا میٹ کرنے کی کہ ایران کو غیر مسلح کرنے کی جو بھاری قیمت موجودہ حالات میں اسرائیل اور امریکہ کو چکانا پڑ سکتی ہے،
وہ اس حوالے سے جتنا بھی انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچے گا وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران، حزب اللہ اور حوثیوں کو آج غیر مسلح نہیں کیا گیا، یعنی ان کا جو میزائل پروگرام ہے، جو ان کی اب بہت تیزی سے طاقت بڑھ رہی ہے، خاص طور پر جب سے یہ تینوں قوتیں شمالی کوریا، روس اور چین کے ساتھ میزائل اور دوسری جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے لنک بنا لیے ہیں اور اس حوالے سے اپنے پروگراموں کو جدید کر رہے ہیں تیزی سے، اس سے ان ممالک کی اور ان تنظیموں کی طاقت پکڑنے کی رفتار بڑی بڑھ گئی ہے۔ تو اس رفتار بڑھنے کی وجہ سے یہ جو تیزی سے دفاعی پروگرام اور میزائل پروگرام ان تینوں قوتوں کے بڑھ رہے ہیں، حزب اللہ کے، حوثی باغیوں کے اور ایران کے، اگر وہ اسے فوراً نہیں روکتے تو پھر یہ ہوگا کہ پھر 2027 اور 28 میں جو ان کا اصل منصوبہ ہے ایران پر حملہ آور ہونے کا، جو اصل پلان تھا پرانا، اس وقت تک یہ تینوں اتنے زیادہ طاقتور ہو چکے ہوں گے یا اتنے مہلک اسلحہ سے لیس ہو چکے ہوں گے کہ اگر آج وہ ایران کو تباہ کرتے ہیں تو جتنا نقصان آج اسرائیل کو اور امریکہ کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر اس سے 4 گنا یا 10 گنا زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور ایران کو ملیا میٹ کرنا ناممکن بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ایران اگر ایٹمی طاقت بھی بن جاتا ہے یا روس اور چین بہت بڑے پیمانے پر کوئی دفاعی معاہدہ کر لیتے ہیں ایران کے ساتھ، جس طرح نیٹو کا معاہدہ ہے، تو پھر ناممکن بھی ہو سکتا ہے ایران پر حملہ کرنا۔ تو یہ ناظرین صورتحال تھی جو ہم نے آپ کو بتائی۔ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ آج رات امریکہ اور اسرائیل کے آپریشنل ہیڈ کوارٹرز میں 7 گھنٹے کی طویل ایک مشترکہ آپریشنل میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں ایران پر جو پہلا بڑا حملہ کیا جائے گا اس کے بارے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ اگلے 72 گھنٹوں میں ہم کسی بھی وقت کریں گے، اور مسلسل 24 گھنٹے بمباری کی جاتی رہے گی وقفے وقفے سے، تاکہ ایران کو سنبھلنے اور جوابی حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس دوران ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو چونکہ ان کا تہوار ہے اس لیے زیادہ خطرہ ہفتہ اور اتوار کو ہے، لیکن دشمن کا کہتے ہیں کہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وقت ہی حملہ کر سکتا ہے۔ تو جو 5 ٹارگٹ انہوں نے اس میٹنگ میں طے کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا ٹارگٹ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح حزب اللہ کو انہوں نے ان کے سربراہ کو شہید کر کے سمجھ لو کہ اس کی کمر توڑ دی ہے اور بہت نفسیاتی اس کو دھچکا پہنچا دیا ہے، اس لیے اگر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو جائیں کسی طرح تو ایران کے لیے بھی بہت بڑا پھر یہ دھچکا ہوگا، اور پھر باقی اگلی جنگ جس طرح وہ لڑنی اور جیتنی آسان ہو جائے گی۔ جس طرح انہوں نے صدام کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا تھا، جس طرح انہوں نے قذافی کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا تھا، ملا عمر کو انہوں نے شہید کیا، اور باقی جو ان کے ملا منصور تھے اور جو دوسرے مین لیڈر تھے، اسامہ بن لادن کو جس طرح انہوں نے کیا، تو اب وہ انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے آیت اللہ علی خامنائی کو۔ تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ ایران سے کتنی بڑی اسٹریٹجی غلطی ہو گئی کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کو اسامہ بن لادن اور صدام حسین کو ٹارگٹ کرنے اور کل کرنے اور ان کے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے سہولت کاری کرتا رہا، اور اپنی پراکسیز جو افغانستان میں تھی شمالی اتحاد والی اور جو شیعہ پراکسیز تھیں عراق میں، وہ اس نے خوشی سے امریکہ کی جھولی میں ڈال دیں، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ ان دونوں کے بعد پھر میری باری بھی آ سکتی ہے۔ یہ قدرت کا ناظرین بہت بڑا انصاف بھی ہے یوں کہہ لیں، یا قدرت کی ایک بہت بڑی وارننگ بھی ہے کہ جو ممالک اپنے ہی دوستوں کے خلاف یا اپنے ہی ملک کے عوام کے خلاف امریکہ کے اعلی کار بنتے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر پچھلے 20 سالوں میں اسامہ بن لادن کے خلاف لڑنے والے جو ایرانی جو افغان شمالی اتحاد کی تنظیمیں تھیں جو پرو ایران تھیں، ان کو امریکہ کے حوالے کر کے ایران سے کتنی بڑی اسٹریٹجی غلطی ہوئی کہ وہ اسامہ بن لادن رجیم کا خاتمہ کر دے، اسی طرح جو شیعہ تھے عراق کے انہیں امریکہ کے حوالے کر کے ایران سے کتنی بڑی اسٹریٹجی غلطی کی کہ وہ صدام حسین اور اس کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں امریکہ اتنا طاقتور ہو گیا، اور جو پرو ایرانین تھے ان کا بڑا حصہ ڈالروں کی چمک کی وجہ سے پرو امریکن ہو گیا۔ تو آج خود ایران گھر چکا ہے اور اس کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلا ٹارگٹ کون ہے؟ آیت اللہ علی خامنائی۔ دوسرا ٹارگٹ جو انہوں نے اس آپریشنل میٹنگ میں طے کیا ہے وہ ایران کی میزائل تنصیبات اور زیر زمین ایئرپورٹس ہیں۔
انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ تیسرا ٹارگٹ ناظرین ایران کی پاسداران انقلاب فورس کا ہیڈ کوارٹر اور اسلحہ خانے ہیں جو بڑے بڑے، کیونکہ اگر پاسداران انقلاب نہ ہو تو پھر ایرانی فوج کی جو قیادت ہے اس کو اپنے اثر و رسوخ میں لانا امریکہ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پاسداران انقلاب ہیں یہ اجتماعی طور غداری نہیں کرتے، کیونکہ یہ نظریاتی لوگ ہیں۔ جو سپریم لیڈر ہوتا ہے یہ اس کے لیے ایک ڈھال بنے رہتے ہیں، ایک انہوں نے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک ان کی جو جوابی میزائل حملے کی قوت ہے اس کو فوری ٹارگٹ کرنا ہے، اور ایک جو سپریم لیڈر کے لیے ایک ڈھال ہے پاسداران انقلاب اس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ تین مین ٹارگٹ ہیں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو ٹارگٹ ہیں جن کو ہم سیکنڈ اسٹرائک کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا ٹارگٹ ہے ایران کی آئل ریفائنریاں اور آئل فیلڈز، اس سے ایران کی معیشت کو دھچکا لگانا مقصود ہے کہ ایران جو ہے سمجھ لیں اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑی جائے گی۔ اور پانچواں ہے ایران کا جو ایٹمی تنصیبات ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر بالکل کہانی ختم نہ، پھر سمجھو کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی اور ایران بھی اسی لیول پہ آ جائے گا جس پہ عراق اور لیبیا تھے۔ تو پھر یوں دیکھ لیں ناظرین کہ کس طرح مرحلہ وار، یعنی اس فیز میں وہ اتنی لڑائی کریں گے اور پھر 8-10 سال تک ایران کو انگیج رکھیں گے۔ اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں، جو ایرانی بلوچستان ہے، جو ایرانی کردستان ہے، وہاں انہوں نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں، یہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس میں ہم یہ بتا دیں کہ کون سے جو بم ہیں اس حوالے سے وہ استعمال کیے جائیں گے۔ ایران کی جو زیر زمین ایٹمی تنصیبات ہیں، زیر زمین میزائل تنصیبات ہیں، اور جو اعلیٰ قیادت کو زیر زمین تحفظ دینے کے لیے 12-12 10-10 15-15 منزلیں زمین کے اندر وہ تہہ خانے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ بھی جس بلڈنگ میں تھے اس کے اوپر بھی 4-5 فلور تھے، لیکن اس کے 10-15 فلور زمین کے اندر تھے، اور وہ آخری فلور میں موجود تھے، لیکن انہوں نے 85 بنکر بسٹر بم جو ہیں F-15 طیاروں کے ذریعے ایک ہی جگہ پر بار بار وہاں پہ مارے، تو بالکل اس کا فلودہ بنا دیا پوری بلڈنگ کا آخر تک۔ تو اتنی خوفناک ٹیکنالوجی ہے، ایسے ایسے ان کے پاس بم ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ سارا سلسلہ اسے نہ روکا گیا اور اسے بر وقت سپورٹ نہ ملی روس اور چین کی، تو بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ایران کے لیے۔ ان میں جناب سب سے جو خوفناک بم ہے جو امریکی استعمال کر سکتے ہیں اس دوران، اور کریں گے یقیناً کیونکہ یہ طے ہو گیا ہے، اس کا نام ہے مدر آف آل بمز۔ بہت خوفناک بم ہے یہ، انہوں نے افغانستان میں صرف ایک پھینکا تھا، اور اس کی وجہ سے ذرائع ناظرین یہ کہتے ہیں لوگ کہ کم از کم 15-15 10-10 کلومیٹر کے ایریا میں لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے تھے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو بہت خوفناک قسم کا یہ بم ہوتا ہے، اور زمین کے بہت سینکڑوں فٹ اندر تک نہ جا کر وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا ان کا ایک 5000 پاؤنڈ کی طاقت والا بم ہے، ایک 2000 پاؤنڈ کی طاقت والا بم ہے، اور ایک 500 پاؤنڈ کی طاقت والا بم ہے۔ جو 500 پاؤنڈ اور 2000 پاؤنڈ کی طاقت والے بم ہیں یہ بہت بڑے پیمانے پر غزہ میں استعمال کیے گئے ہیں، اور آپ نے غزہ کی اب جو بلڈنگز ہیں ان کا حشر دیکھ لیا ہے۔ لیکن یہ جو 5000 پاؤنڈ کی طاقت والا بم ہے یہ بہت کم استعمال کیا گیا ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں مارا جائے گا۔ جو مدر آف آل بم ہے وہ بھی بہت بڑا بم ہے، اور یہ جو 5000 پاؤنڈ کی طاقت والا، جہاں انہیں شک ہوگا کہ یہاں آیت اللہ علی خامنائی موجود ہیں۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے خوفناک ارادے سے یہ اگلے حملے میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی ہیبت ڈال دے ایران کی، کہ شاید ایران بھی بہت بڑا حملہ جواب میں کر سکتا ہے، تو وہ اس سے باز رہیں، ورنہ صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ ایران نے بھی اس صورتحال میں اپنے اہداف نئے سرے سے سیٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور جس طرح ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جو بڑے پیمانے پر جو فورسز ہیں وہ جنوبی لبنان میں بھیجی جا رہی ہیں اور شام میں بھیجی جا رہی ہیں، تاکہ وہاں پہ شارٹ رینج میزائل ہیں جو 300-500 کلومیٹر والے، ان کو پھر اسرائیل نہیں روک سکے گا، اور وہ پن پوائنٹ ٹارگٹ کر بھی ان کا زیادہ ہدف پہ جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کا اگر خوف ایران دلا دے تو پھر تو امریکہ اور اسرائیل اس حملے سے بچ نکلنے میں سے رک جائیں گے، وگرنہ یہ بڑا مشکل ہے، اور اگلے 72 گھنٹے بہت نازک ہیں۔
یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ اور حوثیوں سے مل کر خلیج، بحیرہ عرب، بحیرہ کلزم اور بحیرہ روم میں اور عراق و شام میں جو امریکی اڈے ہیں اور جنگی بحری بیڑے کھڑے ہیں ان کو بھی پھر ٹارگٹ کیا جائے گا اس دوران، یہ پھر امریکہ کو خوف دلایا جائے گا۔ اس حوالے سے ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹی شپ میزائل ہیں 300 سے 600 کلومیٹر تک مار کرنے والے اینٹی شپ کروز میزائل دنیا کے جدید ترین، وہ حالیہ چند مہینوں کے دوران بڑے پیمانے پر روس نے ایران کو سپلائی کیے ہیں۔ اگر یہ خبر صحیح ہے اور 200-400 میزائل اس طرح کے ایران کے پاس موجود ہیں اور اس نے ان میں سے 100 50 یا 200 150 حوثیوں تک اور لبنانیوں تک پہنچا دیے ہیں، تو پھر جو بحیرہ روم میں، بحیرہ احمر میں اور بحیرہ عرب میں اور خلیج میں جو امریکی بحری بیڑے کھڑے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت آ گئی ہے تو پھر بھی امریکہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اگر یہ جنگ چھڑی تو۔ بہرحال آپ دعا کریں کہ یہ خبر سچی ہو کہ یہ جو 300 سے 600 کلومیٹر رینج والا دنیا کا جدید ترین اینٹی شپ میزائل ہے وہ حالیہ چند ہفتوں یا مہینوں کے دوران بڑی تعداد میں ایران کو دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پورا خطہ ہے اگر یہ جنگ چھڑی تو پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ روس اور چین نے جنگ کے سیکنڈ فیز میں ایران کو مزید اور بھرپور سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کے آئل فیلڈز وغیرہ تباہ ہو گئے تو ہم آپ کو معاشی امداد بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اسی طرح آپ کو اسلحہ کھلے عام اور ڈٹ کر دیں گے جس طرح یورپ اور نیٹو اور امریکہ جو ہیں وہ یوکرین کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ لیکن جو پہلا حملہ ہوگا، جس طرح یوکرین نے بھی، جو پیوٹن نے پہلا حملہ کیا تھا خوفناک، اس سے بچاؤ کا یوکرین کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور بڑی تباہی ہوئی تھی۔ تو جو پہلا حملہ ہوگا وہ ایران کو خود ہی بھگتنا اور برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنے دفاعی شیلڈ اسرائیل کے پاس نہیں ہے تو ایران کے پاس کہاں سے آگے کو جو سارے میزائلوں کو اور جو اتنے خوفناک قسم کے بم ہیں جو گرائے جائیں گے، اور جتنی جو خوفناک فضائیہ ہے اور جو اتنی خوفناک بحریہ ہے چاروں طرف بیٹھی ہوئی ہے آ کر، تو اس سے کس طرح بچے گا ایران؟ تو یہ پہلا حملہ تو ایران کو برداشت کرنا ہی ہوگا، بہت بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوگا۔ لیکن ایرانی قوم چونکہ بیٹلڈ ہارڈنڈ ہے، اس نے ثابت بھی کیا ہے، جب اس صدام حسین نے حملہ کیا تھا اور وہ 10-12 سال وہ جنگ چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت بھی ایرانیوں نے بڑے حوصلے سے وہ جنگ لڑی تھی۔ ہم ایرانیوں کی ثابت قدمی کے لیے دعا گو ہیں، اور خود عالم اسلام کے اتحاد کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ کاش ہمیں کچھ غیرت آ جائے اور ہم یہ آپس کی لڑائیاں چھوڑ کر اکٹھے ہو جائیں، تاکہ یہ جو باہر سے آ کر ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں نو آبادیاتی طاقتیں، عالمی قوتیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ، ہماری ان سے جان چھوٹ سکے۔ جو اپڈیٹس تازہ ترین ہوتی رہیں گی اس حوالے سے ناظرین، جو کہ بڑا نازک ایشو ہے یہ، اب ہم جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مشرق وسطیٰ میں خوفناک منظر بن رہا ہے، اس کی بھی ایک آدھ ویڈیو ڈیلی آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔